अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की बर्बादी के हवाले से बात करने से पहले ये हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने मैसेज भेजा है। ऐसे मैसेजेस में कई मुझे मिलते रहते हैं। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं जो भारत के ज़रिए पैसे कमाते हैं उनको एक्सपोज करें। उन्होंने नाम भी लिखे हैं कि कमर चीमा, आरजू काज़मी, दुर्दाना नजम, अब्दुल बासित, आलिया शेख, साजिद तारड़ और पता नहीं कौन कौन। और आपकी ये बहुत ज़बरदस्त खिदमत होगी अगर आप इनको एक्सपोज करेंगे। तो देखें, बात दरअसल ये है, ऐसे इनके हवाले से मुझे कई मैसेजेस मिलते रहते हैं और शायद मैं ही वो पहला आदमी था जिसने ये एक्सपोज किया था इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में, जिस पे मेरे बड़े भाई तारिक फतेह भाई मुझसे नाराज़ भी हुए थे। और मुझे इंडिया के कई लोगों ने भी मैसेज किए थे कि आप जेलस हो रहे हैं इन लोगों से, ये वो। तो मैं अब इस पे कितना बोलूं। सोनम महाजन जी के साथ मेरा कल परसों प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने भी मुझसे इस बारे में सवाल किए। तो ये मेरा काम नहीं है। इन लोगों की रोज़ी रोटी आपके ज़रिए लगी हुई है, आप लोग इनको पाल रहे हो तो पालो भाई। मैंने जो बताना था कई बार बता चुका हूँ और ये मेरा मसला नहीं है। ये लोग मेरे रास्ते में नहीं आते, मैं इनके रास्ते में क्यों आऊँ। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से ये दी प्रिंट ने एक आर्टिकल लिखा था, बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने शुरू किया इसी तरीके से कि कश्मीर दुनिया में जन्नत है और ये जन्नत में अब टूरिज़्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मोदी जी, तेंदुलकर सब वहाँ पे गए, आम आदमियों से बातचीत की तो साबित हुआ कि कश्मीर एक जन्नत है। जबकि बदकिस्मती से दूसरी साइड पे पाकिस्तान एक जहन्नम बन चुका है। पाकिस्तान एक बिल्कुल ही ख़ास तौर पे औरतों के लिए जहन्नम बन गया है। जब हमने देखा कि लाहौर में एक औरत ने, जिस अरबी में सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब मीठा या ब्यूटीफुल होता है, उस पे लोगों ने उसको मारने की कोशिश की और उसके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगे। अव्वल तो ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे किसी को मारना ही गलत है, लेकिन सबसे हैरानी बात यह थी कि ये मुसलमानों का देश, ये लोग हलवा नहीं पढ़ सके कम से कम। उन्होंने कहा ये कुरान लिखा हुआ है, इनको इतना नहीं फ़र्क समझ में आया कि ये हलवा लिखा है। तो ये किसी को भी ब्लास्फेमी के नाम पे मार देना, ये हैवानियत है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान को इस नतीजे पे ले जाने वाले कौन हैं? तो पाकिस्तान को इस नतीजे पे ले जाने वाले ये हैं। ये कोर कमांडर मीटिंग से जनरल आसिम मुनीर एड्रेस कर रहे हैं और उसमें वही भड़क के मार रहे हैं, हम दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पाकिस्तान ये है और वो है। लेकिन पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और ये नया टैंक, हैदर टैंक इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी लॉन्चिंग के ऊपर भी लाखों करोड़ों लगा दिए, बनाने पे नहीं, इसकी जो लॉन्चिंग की पब्लिसिटियाँ, ये वो पूरे अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं, टीवी, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, सबके ज़रिए इस टैंक की पब्लिसिटी हो रही है। अजीज़ दोस्तों, मेरा एक सवाल है। 1971 में आखिरी बार पाकिस्तान ने टैंक का इस्तेमाल किया। 53 सालों से पाकिस्तान टैंक बना भी रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है। अल खालिद नामी टैंक पे फ़ख्र करते हैं कि दुनिया का बेस्ट टैंक है। अब ये हैदर के बारे में कह रहे हैं ये दुनिया का बेस्ट टैंक है। सवाल मेरा ये है कि आप इस्तेमाल कहाँ करोगे? आपने इतने टैंक बनाए, इतने 53 सालों में आपने इतने टैंक खरीदे बाहर से, सब एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पे आज के ज़माने में डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो टाइम के साथ साथ एक्सपायर होते जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक हद होती है। मॉडर्निटी हर चीज़ में आ रही होती है। आप ये सब बना के इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हो। मैं तो कहता हूँ आप ज़रा इस्तेमाल करें, हमें भी दिखाएं कि आप इतनी बहादुर फौज हैं, आपके पास इतने बेस्ट इक्विपमेंट है, आपका J-17 थंडर है आपके पास ये टैंक्स हैं, आपकी दुनिया की इतनी बहादुर फौज है। एक बार भारत से जंग करके ही लड़के कश्मीर भी आज़ाद करा दें और हमारी भी ख्वाहिश पूरी कर दें।
کہ آپ اتنے بہادر ہیں، اتنی کیپیبل آرمی ہے، لیکن آپ نے استعمال تو کرنے نہیں ہوتے۔ ملین ڈالر کا ایک ایک میزائل بنتا ہے، آپ نے غزنوی، غوری، حطف، پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بلینز آف ڈالر ان میزائلوں پہ لگائے ہوئے ہیں، آج تک ایک میزائل آپ استعمال نہیں کرے آپ نے، تو کائے کے لیے بنا رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ لیکن کہاں اس پہ پیسہ ملتا ہے نا، کک بیک ملتی ہے آپ کو۔ ملین ڈالر کا میزائل میں آپ ٹین کا ڈبہ ہمارے سامنے رکھ کے بتا دیتے ہو کہ یہ 10 روپے والا ڈبہ ہے، یہ 1 ملین ڈالر کا ہے، سارا جیبوں میں جاتا ہے۔ آج کل آپ کی پولیں تو یہ کھول رہے ہیں نا، حیدر مہدی اور عادل راجہ لندن سے بیٹھ کے کھول رہے ہیں آپ کی پولیں۔ تو عزیز دوستوں، یہ پاکستان آرمی ہے جو بیچاری اتنے سارے کام کر رہی ہے، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ بزنسز چلاتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، گانے بناتے ہیں، بینکنگ سسٹم چلا رہے ہیں، کراچی کی پوری پبلک کو 2 کروڑ لوگوں کو کراچی میں پانی سپلائی کرتے ہیں، کراچی کے شادی ہال چلاتے ہیں، یہ کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ان کو دی گئی ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اور ابھی آرمی یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی ٹریننگ دیں گے۔ یار اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ آپ دنیا میں کبھی آرمی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کسی کی بھی۔ بس یہ ہے کہ جنگ نہیں کر سکتے، جنگ میں تو یہ 17 دن میں پتلون اتار کے آ جاتے ہیں، جنگ نہیں کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ ڈونکی کنگ کہانی آپ نے دیکھی بھی ہوگی، فلم بھی دیکھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، گدھے کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ انہوں نے گدھے کو بھی بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ عزیز دوستوں، آگے بڑھتے ہیں، ذرا ان کی اپنی کریشن مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کے پدر محترم فادر مفتی محمود بھٹو کے خلاف 9 پارٹی الائنس کے چیئرمین تھے، اور بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی اور جس نے ضیاء الحق کو مارشل لاء کی انویٹیشن دی تھی، مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان کے فادر۔ اور مفتی محمود اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے نا فضلو، یہ نالائق ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان مفتی محمود کے مرنے کے بعد دیوبند کی جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کے چیف بنے، اور 79 میں وار شروع ہو گئی افغانستان، ان کو ملی اپورچونٹی، تو آرمی نے ان کو ٹھیکہ دیا کہ آپ یہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کو ٹھیکہ ملا کہ آپ ہزاروں مدرسے بنائیں کے پی، بلوچستان، سندھ میں، پنجاب میں نہیں۔ پنجاب کو انہوں نے کبھی گندہ نہیں کیا، پنجاب آج بھی سیکولر، لبرل، یہ وہ ڈرامے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ عام پبلک وہاں کی بھی جاہل ہو گئی ہے۔ لاہور کا واقعہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے لبیک جیسی، لبیک بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کی، یہ ڈالر بٹورتے رہے، ہزاروں لاکھوں مدرسے چلاتے رہے کے پی، بلوچستان اور سندھ میں، مال بٹورتے رہے، ہر سرکار میں رہے، مشرف کے ساتھ ان کا اپنا چیف منسٹر کے پی میں تھا دورانی، اور یہ سب چلتا رہا، لیکن اس بار ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ عمران خان کی سرکار گرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو آگے آگے رکھا گیا، پی ڈی ایم کا چیف بنایا ان کو، اور پی ڈی ایم کی جب سرکار آئی تو اس میں ان کو منسٹریاں بھی ملیں اور سب کچھ ہوا، لیکن ہوا کیا پھر الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، تو اب یہ بفر گئے ہیں، اب یہ غصے میں ہیں، اور یہ اب دھمکیوں پہ آ گئے ہیں۔ یہ بابا خدا کے لیے چیلنج نہ کرو، ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، پہلے ثبوت پیش کرو۔ بھائی اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی پھر۔ اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات، اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کی ایک ایک کارکن کی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔
اس میں تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے. اپنے حدود میں رہو. تو عزیز دوستوں، یہ ہے ان کا حال. ان کی اپنی کریشن، ملا بھی اب ان کے خلاف ہو گئے ہیں. محمود خان اچکزئی، بلوچستان کے پٹھانوں کا لیڈر، وہ بھی آرمی سے ناراض ہے، غصے میں ہے، دھمکیاں دے رہا ہے. ان کی اپنی کریشنز ان کے خلاف ہو گئی ہیں. اور انہوں نے پاکستان کی قوم کا کیا حال کیا ہے یہ لاہور کے اس واقعے نے بتا دیا آپ کو. اس کے علاوہ یہ سعودی عرب میں 5 پاکستانیوں کو سرطان سے جدا کر دیا سرکار نے. سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹھک کر کے تلوار سے گردن اڑا دیتے ہیں. تو سرطان سے جدا کر دیا 5 پاکستانیوں کا جنہوں نے قتل کیا. یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، یہ جہاں جاتے ہیں اپنی شان دکھاتے ہیں کہ ہماری آرمی نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم دنیا کا ہر غلط کام بڑے فخر سے کرتے ہیں. یا دیکھیں نا، 50 پاکستانیوں کو آج سے 2 سال پہلے، یہ عرب نیوز میں آئی تھی خبر، 50 پاکستانیوں کو آج سے 2 سال پہلے ترکش اسٹرائکس میں سیریا میں مار دیا گیا. یہ زینبیون بریگیڈ ایک شیعہ ملیٹنٹ گروپ ہے جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی 2019 سے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا. پاکستان اس کو پالتا تھا اور ان کو مار دیا گیا. اس کے علاوہ درجنوں پاکستانی بھاڑے کے ٹٹو ترکی نے پکڑے جو جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کو ننگا کر کے ترکی نے پاکستان بھیجا. تو عزیز دوستوں، یہ ہے ہماری قوم. پاکستان ایک شاندار قوم بن چکی ہے اور اس کے پیچھے یہ ہمارے ملا ہیں. یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حلالہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ کی بتی دماغ کی گھوم جائے گی، ذرا سنیے. حلالہ ہے کیا؟ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو. سرکار نے کنایتاً یہ شرم کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے، مراد یہ کہ تمہارا جسمانی تعلق ہونا ضروری ہے. ابھی بتائیں، قرآن نکاح کا کہہ رہا ہے، نبی کریم جسمانی تعلق کا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ایک لڑکی کے اوپر ظلم ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں شوہر دے دے، شترے بے مہار ہو جائے، بغیر نکاح کے لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھیج دو، یہ ظلم نہیں ہے. تو عزیز دوستوں، آپ کے یہ مولوی عبد القوی ہیں. مولوی عبد القوی عمران خان کے ریلیجیس افیئرز کے ایڈوائزر تھے. اور یہ ان کی ایک ویڈیو نہیں ہے، ایسی 50 ویڈیو یہاں پہ وائرل ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا وہ حریم شاہ ٹک ٹاکر جو تھی، اس کی ویڈیوز ہیں مولوی عبد القوی کے ساتھ. اور مولوی عبد القوی ہے نا، وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا ہے. یہ ہیں پاکستان کے مولوی، آرمی کے کریٹڈ، آرمی کے پالے ہوئے، آرمی کے بیکنگ پہ عام آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ ہیں پاکستان کے مولوی جنہوں نے عام آدمی کو تو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ایک عورت کے ڈریس پہ حلوہ لکھا ہوا ہو تو اس کو پکڑ لو، لیکن خود یہ کیا زندگی گزارتے ہیں اور کیا بھاشن دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے نا تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے، یعنی الاؤڈ ہے اسلام میں. اس کا مطلب اگر اسلام میں ہر چیز کی سزا ہے نا تو پھر اس پہ سزا نہیں ہے، اس کا مطلب الاؤڈ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے، اس پر حد نہیں ہے. اب اس قسم کے بھاشن سننے کے بعد پاکستان میں کون سی قوم آپ تیار کریں گے؟ یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ پاکستان کس حد تک تباہی اور بربادی کی طرف جا چکا ہے.
اس میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ اڈیالہ جیل میں افغانستان سے تعلق، یہ پاکستان کی آرمی کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ایز اٹ از مان لینا غلط ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے اپنے بیان سے ہم چیزوں کو نکالتے ہیں کہ افغانستان میں راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی کمبائنڈ ایفرٹ سے اڈیالہ جیل میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد بھاری اسلحہ اور بارود سمیت پکڑے گئے۔ تینوں کو نامعلوم مقام پہ لے جایا گیا۔ ان کی جیب میں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ، ہتھیار اور IED برآمد۔ سرچ آپریشن جاری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کا بارڈر، وہاں سے پورا وزیرستان اور فاٹا کا ایریا، پھر KP کا ایریا، پھر پنجاب اٹک کے بعد راولپنڈی تک، پنجاب بھی بہت لمبا ہے، ہر کچھ کلومیٹر بعد ان کی چوکی ہے۔ ایک عام آدمی تو وہاں سے گزر نہیں سکتا، ایک PTI والا اپنا جھنڈا لے کے گزرتا ہے، اس کو تو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ کیسے وہاں سے یہاں تک آ گئے اور جیل کے اندر بھی کیسے گھس گئے؟ اس جیل میں عمران خان ہے، اس جیل میں عمران خان کی بیوی ہے، تو کیا یہ عمران خان کو مارنے کا ایک پلان تو نہیں کہ پہلے ذہن تیار کیا جائے گا؟ دیکھو دہشت گرد آ رہے ہیں، جبکہ طالبان TTP تو عمران خان کی پارٹی ہے، وہ عمران خان پہ کیوں حملہ کرنے آئیں گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان افغانستان کو بدنام بھی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے۔ منیر اکرم جو پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز نیو یارک میں، انہوں نے ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو یہ کہا ہے کہ پوری دنیا افغان طالبان کو مجبور کرے کہ وہ TTP سے تعلق ختم کرے اور ٹیررزم کو ختم کرنے میں دنیا کی مدد کرے۔ TTP ایک دنیا کے لیے خطرہ ہے، TTP دنیا کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ TTP آپ کی کریشن ہے، پاکستان، طالبان آپ کی کریشن ہے، TTP آپ کی کریشن ہے۔ آج وہ آپ کے ڈکٹیشن پہ نہیں چل رہے، پہلے آپ کے اشارے پہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے ٹیررزم۔ آج آپ کی وہ بات نہیں مان رہے، آپ کے اشارے پہ پوری دنیا میں ٹیررزم نہیں کر رہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کابل ہے 1981، اس کابل کو، اس افغانستان کو پاکستان نے آج کس شکل پہ لے کے آیا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان نے وہاں پہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا، پاکستان نے افغانیوں کو اپنے مدرسوں میں اسلامک ایکسٹریمزم اور وائیولنس اور جہاد کی طرف لے کے گئے۔ تو آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج کا طالبان کہتا ہے بھائی ہم دہشت گردی نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ قندھار یا پتہ نہیں کون سے پروونس کا گورنر ہے جو راتوں کو نکلتا ہے، دورے کرتا ہے، ہر طرف بارڈر پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ افغان فورسز سیکیورٹی کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا کنوائے نہیں ہوتا۔ یہ عاصم منیر ہے، یہ 50 گاڑیوں کے کنوائے میں نکلتا ہے، پورے راستے بند کر کے نکلتا ہے۔ یہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے نکل رہا ہے اور جا رہا ہے، کیونکہ اپنی پبلک کے لیے سیکیورٹی وغیرہ رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں رکھتا۔ ہماری آرمی جو کہ آفیشلی تو ہماری سیکیورٹی کے لیے، لیکن ان کی اپنی سیکیورٹی پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ ہماری سیکیورٹی تو کیا خاک کریں گے؟ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے تھکا ہوا ملک ہے۔ اتنا ٹیررزم اور اتنا قتل عام اور اتنا کرائم تو افغانستان میں نہیں ہے، سوڈان میں نہیں ہے، یمن میں نہیں ہے، جتنا پاکستان میں ہے۔ تو پاکستان آرمی نے پاکستان کو آج اس تباہی پہ پہنچایا ہوا ہے، جبکہ افغانستان بڑے سکون سے ہے، اور افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے، ہم پاکستان کے لیے اب مزید دنیا بھر میں ٹیررزم نہیں پھیلا سکتے۔ 9/11 افغانستان میں نہیں پلان ہوا تھا، GHQ راولپنڈی میں پلان ہوا تھا۔ 9/11 میں کوئی افغانی نہیں شامل تھا، پاکستان کے ٹرینڈ اور کریٹڈ القاعدہ کے لوگ تھے۔ یہ طالبان دنیا کو میسج دے رہے، اور یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.